अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर कैपिटल स्पेशल। और इस गपशप प्रोग्राम में आज हम मुलाकात आपकी करवाएंगे साबिक व वफाकी वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह। इनसे आज हमने वक्त लिया है और इनसे बात करेंगे और मौजूदा मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल, नवाज शरीफ की वापसी, इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाएगा, इलेक्शन में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसी के साथ इत्तेहाद करती है या वो अलग से ही इलेक्शन लड़ना चाहेगी, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या प्लान है नवाज शरीफ के इस्तकबाल का। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। राना साहब, बात करेंगे मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आखिरी रोज़ अपनी रिटायरमेंट पे एक बड़ा अहम और एक बड़ा फैसला दे दिया। जो नैब तरमीम आप लोगों ने की थी उनको कलअदम करार दे दिया है और जिसके तहत अब सैकड़ों केसेस खुल जाएंगे। 6 वज़ीर आज़म के नाम भी हैं, एक साबिक सदर का नाम भी इसमें सामने है। तो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे आपकी नैब की तरमीम के कलअदम होने पर? देखें, PMLN के कायदीन या लोगों के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनमें से बेशतर केसेस जो है वो क्योंकि अदालतों में ज़ेर समाअत थे और वो अदालतों से जो है वो बरी हुए हैं, मेरिट पे बरी हुए हैं, इसलिए उनका तो अब वापस आना या खुलना जो है वो मुमकिन नहीं है। कुछ केसेस जो इंक्वायरी स्टेज पे थे, जो बिल्कुल जो है वो एक सियासी इंतकाम की बुनियाद के ऊपर उस वक्त की नैब ने शुरू किए हुए थे, तो वो अगर खुलेंगे भी तो उनमें लोगों की बेलें वगैरह हुई हैं, रिमांड भी लोगों ने काटा हुआ है। तो इसलिए अब खैर तो उन लोगों को मनानी चाहिए कि जिन लोगों को अब 90 रोज़ का रिमांड काटना पड़ेगा और ये काला कानून जो है वो अपनी तमाम तर ब्लैक जो है वो यानी दफात और जो उसका एज है उसके साथ उनके ऊपर जो है वो मुसल्लत होगा, उनके अगेंस्ट जो है वो ऑपरेट होगा। और इसमें अब नैब को कोई चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब फराह गोगी को साबित करना होगा कि उसने 12 अरब रुपए की जो ट्रांजैक्शंस की हैं बैरून मुल्क, वो कहाँ से की हैं, कैसे की हैं। न्याजी साहब को बताना होगा कि फराह गोगी जो उनकी फैमिली मेंबर के तौर पे उसकी सिक्योरिटी क्लियर थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उसकी वजूहात क्या थी। इसी तरह से जो मानिका फैमिली है वो अरबपति हो गई। इमरान खान साहब के जो सन इन लॉज हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा के बेटे, पूरे सूबे को उन्होंने पंजाब में जो है वो लूटा और लोगों से पैसे बटोरे। जिस तरह से पोस्टिंग ट्रांसफ़र में जो है वो फराह गोगी जो है वो उसने लूट मार मचाए रखी। इसी तरह से और बेशुमार करप्शन के केसेस हैं। अब वो कैबिनेट जो है जिसने वो मंजूरी दी थी वो बंद लिफाफे वाली, जिसके तहत 60 अरब रुपए का जो है वो नुकसान पहुंचा कौमी ख़जाने को और 7 अरब रुपए का फ़ायदा हासिल किया न्याजी साहब ने और उसने शहजाद अकबर ने। तो अब ये सारी कैबिनेट जो है वो इन अमेंडमेंट्स के कलअदम होने के बाद जो है वो जेल जा सकती है। तो राना साहब, आप नहीं समझते जिन वज़ीर आज़म का नाम है जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यूसुफ रज़ा गिलानी है, राजा परवेज़ अशरफ है और भी हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम भी इसमें ही है। उनके केसेस बहाल हो जाएंगे, वो जिस स्टेज पे थे उसी सूरत पे बहाल कर दिए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से 10 में से 9 शिकों को कलअदम करार दिया है। तो आपको नहीं लगता जो चीज़ें मुस्लिम लीग नून या PDM इत्तेहाद ने बड़ी बरीक बीनी से जानते हुए अमेंडमेंट सामने रखी थी उसको रिवर्स कर दिया है और चीफ जस्टिस ने जाते जाते एक बड़ा फैसला दे के उन्होंने अपना तारीख में नाम रकम करवा लिया? नहीं, उन्होंने तारीख में अपने
نام کو جتنی ذلت ادارے کو بھی اور اپنے نام کو دی ہے، انہوں نے اپنے فیصلوں سے، متنازع فیصلوں سے، تو اس میں انہوں نے مزید اضافہ کیا ہے۔ یہ ایک متنازع ایک بینچ کے دو ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے، جو کہ متنازع بینچ تھا، 2-1 کا فیصلہ۔ 2-1 کا فیصلہ، متنازع بینچ تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریویو میں جو ہے یہ برقرار نہ رہ سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس فیصلے سے جو ہے وہ نیازی صاحب کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ باقی لوگوں کے کوئی قدو کا کیس اگر کسی کا کھلے گا بھی تو اس نے سارا پروسیس جو ہے وہ اس نے بھگتا ہوا ہے۔ اب تو صرف یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے کیس جو ہے وہ اسی سٹیج سے ٹرائل ہوگا، اور سارے کیسز جس طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس ہے، سارا جھوٹا کیس ہے، بری ہونے والا کیس ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی عدالت کو بھی کہا تھا کہ جی آپ ہمارے اوپر یہ کیس چلائیں اور میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کریں، لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں جی ہم قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں۔ تو اسی طرح کے کوئی باقی میاں صاحبان کے یا گیلانی صاحب کے متعلق وہ توشہ خانہ کیس ہے، تو جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو انہوں نے جو گفٹ لیے مروجہ قانون کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے اس کی جو ہے وہ رقم ادا کی، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیٹین کیے ہیں۔ انہوں نے نہ چوری کی ہے، نہ بیچے ہیں، نہ قیمت کم لگائی ہے، نہ کوئی جعلی رسید بنائی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو جنہوں نے آلریڈی 3.5 پونے 4 سال فیس کیا ہے ان کو کوئی اس سے فرق پڑے گا۔ ہاں جو اب فیس کر رہے ہیں انہیں جو ہے وہ یقیناً ان کے لیے 90 دن کا ریمانڈ بھی ہے، ان کی ضمانت کا کسی عدالت کو اختیار بھی نہیں ہے، تو اب ان کو جو ہے وہ یہ پھر اب بھگتنا پڑے تو گا۔ رانا صاحب اگر ہم اس بات کو یوں تصور کر لیں یا مان لیں کہ نیب ترامیم کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتوں کے جو رہنماؤں کو، سیاستدانوں کو یا بیوروکریٹس کو جو اس ترامیم کے بعد ریلیف ملا تھا، وہ ریلیف بیک ہو جائے گا، دوبارہ سے ساری چیزیں اس طرف ہی جائیں گی؟ نہیں، جو کیسز میرٹ پہ بری ہوئے ہیں یا عدالتوں میں بری ہوئے ہیں جس میں مریم نواز کا بھی ہے اور دیگر بھی ہیں، وہ واپس نہیں ہو سکتے، وہ واپس نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو ساری صورتحال ہو گئی۔ نواز شریف کی واپسی ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت تیاریاں بھی کر رہی ہیں۔ کس قسم کا استقبال ہوگا میاں نواز شریف کی واپسی پر؟ دیکھیں، میاں نواز شریف کی واپسی پہ استقبال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے اس طرح کے جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں ان سب سے یہ جو ہے یہ سائز میں، جوش میں، جذبے میں جو ہے وہ یہ بڑا ایونٹ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پاکستان کے جو بھی اس سے پہلے جلسے، ریلیز یا ریسیپشنز ہوئے ہیں مختلف قائدین کے، میاں نواز شریف صاحب کا بھی اس سے پہلے ہوا ہے جب وہ جلا وطنی کے بعد سعودی عرب سے واپس تشریف لائے تھے۔ تو یہ ایک بہت بھرپور ایونٹ ہوگا، بھرپور ریسیپشن ہوگا، لوگ اپنی محبت کا، اپنے پیار کا ان سے جو ہے وہ اظہار کریں گے۔ تو اس مقصد کے لیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اپنی تنظیموں کو متحرک کر رہے ہیں، لیکن لوگ خود بخود آئیں گے انشاءاللہ۔ اب پارٹی عہدیداران اور تنظیمی عہدیداران، سابق قومی و صوبائی اراکین اسمبلی کی بھی ذمہ داریاں لگ گئی ہیں، تو کتنے کے افراد استقبال میں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا ٹارگٹ تو 1 ملین کا ہے، 1 ملین کہ انشاءاللہ تعالی ہم لاہور سے اور پنجاب سے جو ہے وہ 1 ملین کا ٹارگٹ جو ہے وہ کراس کریں گے انشاءاللہ۔ تو 1 ملین کا یہ ٹارگٹ بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ جب میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو قانونی جو پیچیدگیاں ہیں بالخصوص نیب ترامیم کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ان کو بیل لینا ہے، قانونی معاملات کو انہوں نے فیس کرنا ہے، عدالت میں جانا ہے، اس حوالے سے کیسی تیاری ہے؟ اور اب تو تاریخ بھی سامنے آئی ہے 21 اکتوبر کی، تو کیا 21 اکتوبر کو واقعی آ جائیں گے؟ اور آپ کس طرح سے ان ساری صورتحال کو کریں گے؟ کیونکہ لوگ نواز شریف کو آن گراؤنڈ دیکھنا چاہتے ہیں، استقبال ہوگا، وہ جیل جائیں گے، کس طرح سے عدالتی کیسز کا سامنا ہوگا؟ پر وہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان میں پروٹیکٹیو بیل لے کے آئیں گے، پروٹیکٹیو بیل لیں گے پہلے، ہاں، اور اس کے بعد وہ لاہور انشاءاللہ تشریف لائیں گے، ان کا ریسیپشن ہوگا، ریلی یا جلسہ ہوگا، جو بھی فیصلہ ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو
اس بیل میں پروٹیکٹیو بیل میں جو ہے وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے اور بیل بیفور اریسٹ سیک کریں گے، اور اس کے بعد وہ کیسز کا ٹرائل یا اپیلوں کی سماعت ہوگی، اور انشاءاللہ وہ جو کیسز ان کے اوپر ہیں وہ بری ہوں گے، انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ نواز شریف سرخرو ہو جاتے ہیں، بڑی ہو جاتے ہیں، آئندہ انتخابات کا حصہ بھی پھر بنیں گے، اور آگے پھر وزارت عظمیٰ کے آپ کا امیدوار کون ہوگا؟ دیکھیں جی، انتخابات کا تو حصہ انہوں نے بننا ہی بننا، وہ آ ہی اس لیے رہے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے، تو باقی اگر پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہوگی، تو وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے۔ اگر وزیر اعظم میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ یعنی کہ وفاق میں ہوں گے، تو صوبے میں کیا مریم نواز یا حمزہ شہباز یا پھر اسی طرح سے شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ کیا کچھ چیزیں اس طرح سے طے ہو پائیں گی؟ دیکھیں، نہیں، طے تو نہیں ہوئی، فیصلہ تو پارلیمانی پارٹی ہی کرے گی، جو کہ ایک طریقہ کار ہے، باقی رائے سبھی کی ہو سکتی ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ وہی سیٹ اپ جو 2013 میں تھا وہی آئے گا، تو انشاءاللہ تعالی ملک دوبارہ جس طرح سے اس وقت بحران سے نکلا تھا، اور وہ بحران جو تھا وہ تو آج کے بحران سے تکڑا بحران تھا، بہت زیادہ دہشت گردی گردی تھی، اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ، یہ مہنگائی اور یہ IMF اور یہ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی مشکل ہے، لوگوں کے حالات اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہے، لیکن وہ جو تھے اپنا دونوں یعنی انتہائی گمبھیر مسائل، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی، ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں جب لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا، تو اس میں سے انہوں نے ملک کو نکالا اور ایک ایسی سٹیج پہ ملک کو لے آئے کہ ملک جو ہے وہ، ہماری اکانومی جو ہے وہ 24 کی جو ہے وہ نمبر پہ آ گئی تھی، اور اگلے سال ہم G20 کی لسٹ میں جب ہوتے 20 جو بڑھتی اور پروگریس کرتی ہوئی اکانومیز ہیں دنیا میں، ہمارا ان میں نمبر ہوتا، اب ہم چلے گئے ہیں 47 کے اوپر۔ تو یہ اگر، اور اس وقت شرح نمو جو ہے وہ 6.2 تھی، اگلے سال کا ٹارگٹ 7.5 تھا، تو یہ تو، اور اسی طرح سے لوڈ شیڈنگ ختم، دہشت گردی کا خاتمہ، تو اگر یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نہ کرتی والا اور ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھنے دیتی، تو آج پاکستان اپنے مسائل کے اوپر قابو پا چکا ہوتا۔ میاں نواز شریف کی راہ میں رکاوٹ تھی یا ملکی ترقی یا اس دہشت گردی کے خلاف جو نواز شریف یا مسلم لیگ نون اپنا لوہا منوانے کی کوشش کر رہی تھی، پذیرائی اس کو حاصل تھی؟ کون لوگ اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے؟ کیوں میاں نواز شریف کہتے تھے مجھے کیوں نکالا؟ دیکھیں، میاں نواز شریف کے خلاف یہ سازش تھی، اور اس کا جو پھر نیٹ رزلٹ ہے وہ اس ملک کی ترقی رک گئی، اس ملک کی بدحالی کا آغاز ہو گیا، اور آج 6 سال بعد یہ صورتحال ہے۔ اس میں ٹھیک ہے، 1 سال کا پیریڈ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا بنتا ہے، پھر 3.25 سال اس کے ہیں، پھر اس کے بعد یہ 16 ماہ کی ہماری کولیشن گورنمنٹ رہی ہے، لیکن تباہی تو 28 جولائی کو جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا ایک جھوٹے مقدمے میں، تو وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں، اس کے ذمہ دار جو ہے وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ثاقب نثار عرف بابا رحمت المعروف بابا لانتے جو ہے وہ کر رہے تھے، وہ ذمہ دار ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، پاشا صاحب پہلے تھے، اس کے بعد فیض حمید صاحب ہیں، تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ تو رانا صاحب، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے ذمہ دار قرار دیا، سابق آرمی چیف کا بھی حوالے سے بھی آپ نے بات کی، اسی طرح سے جب چیئرمین PTI کو حکومت ملی، جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا، تو اس وقت جب آپ جیسے اس اسٹیبلشمنٹ کی طرف باتیں کرتے تھے، اسی طرح PTI کرنے لگی، وہی آپ پر مہربان ہو گئے، تو پھر یہ نظریہ ضرورت وقت اس میں کام آیا یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ سیاسی بات سب کو کرنی چاہیے، اپنا جو ہے وہ اظہار خیال کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے،
پی ٹی آئی بھی کرتی رہی ہے یا کر رہی ہے، اور ہم بھی کرتے رہے ہیں، لیکن 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ تو کبھی کسی نے نہیں کیا، وہ جس نے کیا وہ بھگتے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے پی ٹی آئی چیئرمین یا پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں پکڑ دکڑ ہے، تو الیکشن میں پی ٹی آئی کیا الیکشن کا حصہ ہوگی یا وہ پی ٹی آئی جماعت کے بغیر لیول پلیئنگ فیلڈ ہوگی؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن لڑے، آپ کو اس کے اعتراض نہیں ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے، لیکن وہ جتھا، وہ ایلیمنٹ جس نے اس ملک کے خلاف ایک سازش کی، اور اس سازش کے تانے بانے جو ہیں وہ ہمارے دشمن ملک اور پوری دنیا میں ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف پروسیکیوشن اس لیے نہ ہوگی جی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ ایک آدمی قتل کر دے اور کہے کہ جی میرے خلاف آپ دنگا فساد کیا گیا اور بہت میرے خلاف آپ کیس نہ چلائیں کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ انہوں نے جو دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، جو انہوں نے اس ملک کا جو پرائیڈ ہے ان کی یادگاروں کے اوپر انہوں نے جوتے ڈنڈے برسائے، انہوں نے تو ان کو اس لیے معاف کر دیا کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کو واقع قرار سزا دی جائے گی پھر الیکشن ہوں گے؟ ان کو واقع قرار سزا کا عمل جو ہے وہ جاری رہے، باقی الیکشن ہوں، الیکشن میں جو ہے وہ پی ٹی آئی میں باقی لوگ بھی تو ہے نا، وہ لوگ لیں حصہ۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں، بطور آپ کے اوپر یہ بڑا پریشر تھا اس وقت آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار نہیں کرتے ہیں، پارٹی میں بھی باتیں تھیں، چیف آرگنائزر مریم نواز بھی یہ بات کرتی تھی، اور پھر بالآخر 9 مئی کا واقعہ ہوا اور ساری چیزیں پکڑ دکڑ کی ساری چیزیں آ گئیں، تو اب یا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے آئندہ انتخابات کا حصہ نظر آئیں گے یا وہ بھی؟ نہیں دیکھیں جی، وہ ایک لیگل پروسیس ہے، قانون اپنا راستہ لے رہا ہے، اس میں جو آئے گا وہ تو پھر یقیناً حصہ نہیں لے سکے گا، لیکن جو اس میں مجرم ہے تو ارسپیکٹو کہ وہ الیکشن میں حصہ لے نہ لے سکے نہ لے سکے، اس کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا اپنا جرم۔ چلیں، الیکشن کے حوالے سے اس وقت آپ کی ساتھ اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت فوری الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ لاہور میں سی سی کا اجلاس 2 روز تک جاری رہا، بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد الیکشن ہو۔ پیپلز پارٹی نے مطالبہ کر دیا، پی ٹی آئی نے بھی جلد الیکشن کا مطالبہ کیا، نون لیگ کیوں الیکشن کے حوالے سے خاموش نظر آتی ہے؟ نہیں، ہم بالکل خاموش نہیں ہیں۔ آپ کے نزدیک کب الیکشن ہونے چاہیے؟ الیکشن جو ہے وہ اپنا آئینی تقاضا ہے ڈیلیمیٹیشن کی، ڈیلیمیٹیشن کے بعد ہونے چاہیے، اور یہ ہوں گے فیبری کے اندر، یہ جنوری کی آخری۔ بالکل الیکشن میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی مطالبے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک سیاسی بیانات ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ سی سی آئی میٹنگ میں جب سینسس جو ہے وہ اپروو ہوا ہے، پہلے ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں۔ یہ کامن آف انٹرسٹ میں یہ ساری چیزیں میں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تھی، لیکن اب جو ساتھ تھی، اور اب جو وہ آپ کے الفاظی تیر چلا رہی ہیں یا سیاسی بیانات ہیں، تو کیا الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ روایتی حریف کی طرح میدان میں آئیں گے، یا الائنس ہوگا، یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ کوئی الائنس نہیں ہوگا، کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، وہ ہمارے مقابل ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی میدان میں مقابلہ ہوگا، لیکن بہرحال ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ہمیں ان کا احترام ہے، اور انہیں بھی اپنے احترام کے جو تقاضے ہیں ان کو مروز خاطر رکھتے ہوئے اپنی سیاست کرنی چاہیے۔ تو یہ جو بیان بازی ہے یہ صرف وقتی طور پہ الیکشن گیم نظر آتی ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے اپنے طور پہ، وہ کیونکہ پی ایم ایل این کا ووٹ تو ان کو ملے گا نہیں، وہ پی ایم ایل این کا ووٹ، مخالف ووٹ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ پی ایم ایل این کے خلاف بات کر کے کریں گے نا، کوئی حق میں کر کے تو نہیں کریں گے، تو اس لیے یہ ان کا ایک سیاسی سٹانس ہے، انہیں اس کے اوپر کام کرنے دیں۔ اگر وہ ہمیں کوئی سخت چست کہہ کے کو اپنے ووٹوں میں اضافہ کر لیں تو ہمیں اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب کچھ معیشت اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ بات کریں گے۔ 16 ماہ میں بڑے سخت فیصلے آپ لوگوں نے لیے، آپ کو نہیں لگتا آپ کے پولیٹیکل کیپٹل پہ اس کا اثر ہوگا؟ اور اس صورتحال کے اندر اس وقت لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے
आटा, चीनी, घी, अशिया खुर्दोनोश के मसाइल का शिकार हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शिकार हैं। इस महंगाई के ज़िम्मेदार कौन लोग थे और जो सख्त फैसले हैं उसका कितना असर नून लीग को पड़ सकता है? इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया। IMF के साथ मुआहदे की बुनियाद के ऊपर सब्सिडी जो है वो ख़त्म की गई, और अब ये देखें कि अब ये बिजली के बिलों के ऊपर जो है ये जब रायत देने की बात हुई है तो निगरान हुकूमत ने IMF से इजाज़त चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो मुआहदा है जो इमरान खान नियाज़ी और उसकी गवर्नमेंट ने किया था उसमें ये सारी चीज़ें दर्ज हैं, तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अभी तक आप रिलीफ नहीं दे सकते। अभी तक रिलीफ नहीं है, वो 200 यूनिट तक भी रिलीफ देनी थी लेकिन वो भी नहीं तो अभी। इसमें तो देखें कि बात क्लियर हो गई है ये बिलों के मामले में आके कि इन तमाम मुसीबतों का, इस तमाम महंगाई का, गरीब आदमी की मुश्किल का एक ही बंदा ज़िम्मेदार, उसका नाम इमरान खान है, और वो PTI और इमरान हुकूमत का, गवर्नमेंट का मुआहदा है जो उन्होंने उसके साथ किया है IMF के साथ। आइंदा आपको अगर हुकूमत मिल जाती है, किस प्लान के तहत, किस टीम के साथ जो है अवाम को बेहतरीन तरक्की करता हुआ पाकिस्तान और मईशत को मजबूत करता हुआ पाकिस्तान और महंगाई का खात्मा करता हुआ पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? क्या वो 16 माह की टीम होगी? नहीं, तो PMLN ने ये करके दिखाया है। नहीं, 16 माह के अंदर ही तो चीजें हुई है। 16 माह के अंदर ये चीजें नहीं हो सकती थी। 16 माह के अंदर आप मुल्क को डिफॉल्ट से बचाते या मुल्क को जो है वो आगे लेके जाते। 16 माह में सबसे पहला काम ये था कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जाए। वो इसी PDM की कोलिशन गवर्नमेंट ने जो है वो बचाया है। तो मामला ये है कि PMLN जो है, PMLN तो ये काम करके दिखा चुकी है, 3 मरतबा दिखा चुकी है। 90 की दिहाई में 1998 में जब मुल्क जो है वो बहरान का शिकार हुआ इंडियन एटॉमिक अटैक के बाद, उसके बाद 2013 में PMLN ने तो ये चीज़ें बार बार मुल्क को इन बहरानों से निकाल के दिखाया है, तो और इसमें किस सबूत की ज़रूरत है? चले राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी है राना साहब की। राना सनाउल्लाह साहब से आज हमने वक्त लिया था। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, साबिक वफाकी वजीर दाखिला हैं। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन के लिए कैसी तैयारी है आपने गुफ्तगू सुन ली है। नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसे होगा, किस तरह से नैब तरमीम को देखते हैं, आप अपनी राय फीडबैक के जरिए ज़रूर दे सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। एक नए प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।